अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कैनाल्स के मामले पर वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक जानिब गर्मा गर्मी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के वज़रा तनकीद कर रहे हैं वफाक की हुकूमत पर, तो दूसरी जानिब वफाक की हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को और दीगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस ज़िम्न में गुज़श्ता रोज़ एक रब्ता हुआ था राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन के दरमियान। आज फिर दोबारा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि जो वाटर रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग सिंध का हिस्सा जो है वो उसको मिलेगा और उसका जो कोटा है उसके कोटे का पानी सिंध को मिलता रहेगा। अब क्या शर्जील मेमन जो हैं वो सिंध हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे सारे मामले पे राब्ताकारी कर रहे हैं, वही ज़रिया बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बिलावल भुट्टो का जो 18 अप्रैल का जलसा था उसके बाद जो उनकी वफाकी हुकूमत पे तनकीद थी, उससे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सारे मामले को बहुत ज़्यादा संजीदा ले रखा है। क्या ये मामला सिर्फ यहीं तक है या अब जो आइंदा चंद हफ़्तों के बाद आइंदा माली साल का बजट आना है, बजट से पहले भी इत्तेहादी जमातें हों और जो बिलखुसूस हलीफ जमातें होती हैं उनके शिकवे गिले बढ़ जाते हैं, ये उस सिलसिले की कड़ी है। और ये मामला जो दोनों जमातों के बड़े हैं उनके बीच इस मामले पर डायरेक्ट मीटिंग कब होगी, ये भी एक सवाल है। आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई, अब JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान मंसूरा लाहौर पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी से उन्होंने मुलाकात की, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वो मुल्क में जल्द इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता 26वीं आइनी तरमीम को उन्होंने यकसर मुस्तरद किया था। 27 अप्रैल को JUI जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है उसमें शिरकत की दावत भी दी है। क्या एक बड़ा पावर शो होगा और बज़ाहिर JUI जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हिमायत के लिए पावर शो कर रही है, लेकिन जो अपोजिशन अलायंस की बात हो रही थी उस सिलसिले में भी क्या ये पावर शो कोई हामियत रखता है या कोई पेशरफ्त होगी, ये भी एक सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह, बहुत से मामलात पे तस्दीक और तरदीद की पॉलिसी साथ साथ है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो इंकशाफात किए हैं उनका कहना है कि बानी PTI के साथ जो मामलात हैं उनका आगाज़ हो चुका है, 60 दिन का वक्त है, 15 दिन बीत चुके हैं। बानी PTI की तरफ से बयानिया ना आना ये इस सिलसिले की कड़ी है, क्या ये हकीकत है, ये फसाना? आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे। लेकिन जो एक अफसोसनाक ख़बर भी है, 67,000 आज़मीन हज वो मुसलमान मर्द और औरतें जो अपनी आँखों में ख्वाब सजाए बैठे हैं कि वो भी हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करेंगे, अब उनका जाना खटाई में पड़ रहा है। और बुनियादी वजह जो है, जो प्राइवेट प्रेटर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो पर वक्त अदायगी थी वो मुमकिन नहीं बनाई गई और अब ये सिलसिला खटाई में जाता दिखाई दे रहा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, यहीं से आगाज़ करते हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत कलेक्टिव लेवल पे मिसमैनेजमेंट है और ये क्यों हो रहा है ऐसा? और आपको पता है हज का फ़रीज़ा हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश करता है और अक्सरियत मुसलमानों की एक ही बार है हज करती है और बहुत से लोग तो अपनी तमाम तर जमा पूंजी इस सफ़र के लिए मुख्तस कर देते हैं। किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए इसका? अब ऐसे पहली बात तो ये है कि हज एक फ़र्ज़ है और हर मुसलमान पर नहीं है, बल्कि उन अशख़ास पर, अफराद पर है जो इसकी इस्तिताअत रखते हों। ज़कात और हज का जो फ़र्ज़ है उन लोगों के लिए है जो इस्तिताअत रखते हों और वो हस्ब इस्तिताअत इस फ़र्ज़ को अंजाम दें। अब ये जो मामला है बड़ा अजीब व गरीब है। 67,000 लोग वो पेमेंट कर चुके हैं, वो अपना जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी कर चुके हैं। अब ये मामला है हज ऑपरेटर्स का और हुकूमत का। अगर 2023 में सऊदी हुकूमत ने कोई पॉलिसी दी थी और उसको 25 में इम्प्लीमेंट करना था तो हुकूमत का और वज़ारत मज़हबी उमूर का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अपनी निगरानी का, मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम बनाते और देखते कि जी उस पॉलिसी के मुताबिक हज ऑपरेटर्स जो हैं, प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जो हैं वो क्लस्टर बना रहे हैं 2-2 हज़ार के या नहीं बना रहे। एक बात।
دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جمع کرانے تھے پیسے وہ انہوں نے بر وقت جمع کرا دیے ہیں نہیں کرا دیے ہیں. باقی جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ حکومت جب کوٹا آپریٹرز کو الاٹ کرتی ہے تو وہ اس کی فیس لیتی ہے اور یہ کوٹا حکومت پاکستان کو اور پاکستان کو ملتا ہے, آپریٹرز کو نہیں ملتا. ہمیں کوٹا ملتا ہے, ہم مختلف لوگوں میں حکومت جو ہے تقسیم کرتی ہے وزارت مذہبی امور. تو اس کا فرض یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ اس نے کوٹا دے دیا اور اب ان کی مرضی ہے وہ جو کرتے پھریں. ان کو بہرحال یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جی وہ اس فرض کی ادائیگی اسی پالیسی اسی فارمولے کے تحت کر رہے ہیں جو سعودی حکومت نے دیا ہے, جو حکومت کے ساتھ طے ہوا ہے. کیونکہ اس میں جو بہت بڑا ایک سٹیک ہولڈر ہے وہ حاجی ہے, عازم حج ہے, جس نے اتنی رقم 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ 40-40 لاکھ کے یہ جو پرائیویٹ جو ہوتے ہیں پیکیج ہوتے ہیں وہ 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ کے بھی ہوتے ہیں. ہیوی جو ہے بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ہیوج اماؤنٹ جمع ہوتی ہے ان کے پاس, جن کو بھی کوٹا ملتا ہے اور جن میں بھی. اب اگر انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کیں تو حکومت اپنے فرض سے کوتاہی کی مرتکب ہوئی. بیسیکلی اب وزیر اعظم کو چاہیے 2 کام اب کرنے کے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کو سعودی حکومت سے مل کے کوئی خصوصی درخواست کرنی چاہیے اور تاریخ ایکسٹینڈ کرانی چاہیے تاکہ یہ حاجی پیچھے نہ رہ جائیں. ایک بات. دوسرا انکوائری کرنی چاہیے کہ کوتاہی کہاں ہوئی, کس نے کی. اور تیسرا یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور اپنا فرض انجام دینے میں کامیاب رہی یا نہیں رہی. یہ 3 سوالات پر ایک جامع قسم کی انکوائری ہونی چاہیے. اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا ہے کہ جب حج آپریٹرز نے کچھ سہولتیں نہیں دیں یا وزارت مذہبی امور کے ذریعے جو حاجی گئے وہاں جا کے ان کو پریشانی ہوئی, کہیں کھانا نہیں مل رہا, کہیں پانی نہیں مل رہا, کہیں میڈیکل کام نہیں کر رہا, رہائش مناسب نہیں ہے, سفر کی سہولتیں مناسب نہیں ہیں. یہ شکایتیں کبھی نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد یعنی 67,000 حاجی جو ہیں وہ محروم ہو جائیں, ان کا نام نکل آئے, وہ پیسے جمع کرا دیں, وہ تیاری کر لیں. 28 سے تو شروع ہو جائیں گی نا فلائٹس وغیرہ, بالکل ایسے, اور پتہ چلے کہ جناب وہ تو جا ہی نہیں رہے. تو اتنی بڑی مس مینجمنٹ, اتنی بڑی غلطی کہ کسی نہ کسی کو تو سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کو اس سلسلے میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے, انکوائری کا آغاز ہو جانا چاہیے. صحیح, بالکل ارشاد صاحب, اس پہ انکوائری بھی ہو اور سعودی حکومت سے درخواست بھی کی جائے کہ یہ جو 67,000 لوگ منتظر ہیں, اور آبویسلی خواہش بھی ہے, فریضہ بھی ہے, اور بعض اکثریت ایسی ہے کہ جو واقعتاً بڑی مشکل سے یہ اسباب پیدا کرتے ہیں. ارشاد صاحب, ایک معاملہ اور کینالز کا معاملہ ہے, اور اب یہ معاملہ طول بھی پکڑتا جا رہا ہے. پہلے تو ذرا یہ ہم اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کیا یہ وہی روایتی طور طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے جس طرح حلیف جماعتیں اتحادی وہ کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے مطالبات منواتے ہیں, یہ اس سلسلے کی کڑی ہے, یا واقعی جو پیپلز پارٹی اب اس کاز کو لیڈ کر رہی ہے اور شاید پولیٹیکلی اس کو یہ لاس بھی ہو کہ وہ ایک صوبے کے مقصد کو بہت زیادہ کر رہی ہے, حالانکہ وہ قومی جماعت ہے. واقعتاً اتنا ماحول گرم ہے سندھ میں. دیکھیں, اس کے 2-3 پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سندھ میں یہ مسئلہ بن چکا ہے اور بنا دیا گیا ہے یا بنا ہے. کہاں کوتاہی ہوئی, کیا وہاں کہ جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. آخر یہ معاملہ جو ہے ایک اجلاس میں جہاں آصف زرداری صاحب بھی موجود تھے, اگر یہ طے ہوتا ہے کچھ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, یا ایک سمری تیار ہوتی ہے, اور سمری ہے وہ نگران حکومت کے دور کی, اس کے بعد منظور موجودہ حکومت بھی کرتی ہے, اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو کیا یہ سوچا نہیں گیا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے پانی کا جو ہمیشہ ایک سینسٹیو ایشو رہا ہے.
تو اس کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں بھی لیا جائے اور عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے، عوام کو بھی اس کے فوائد بتائے جائیں ان کینالز کے، تاکہ کوئی شخص، کوئی قوم پرست جماعت، کوئی سیاسی جماعت، کوئی قومی جماعت اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ یہ میرا خیال ہے نہیں سوچا گیا، یہ فرض کر لیا گیا کہ یہ چونکہ قومی مفاد کا، عوامی مفاد کا معاملہ ہے، زمینیں آباد ہو رہی ہیں، بنجر زمینیں، اور اس کے فوائد جو ہیں وہاں فصلیں اگائی جائیں گی، وہاں سبزیاں کاشت ہوں گی، پھل کاشت ہوں گے، عوام کو فائدہ ہوگا، فوڈ سیکورٹی کے جو ہمیں پرابلم ہے اس میں ہمیں ان سے نمٹنے میں مدد ملے گی، تو اس لیے بس ٹھیک ہے کر لیں۔ لیکن یہ پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے پہلے یہ مسئلہ وہاں کی قوم پرست جماعتوں نے اٹھایا، اور اس میں پھر جو حکومت کے سیاسی مخالفین تھے ایک ایک کر کے شامل ہوتے چلے گئے، اور چونکہ سندھ کی بڑی جماعت جو ہے یا حکمران جماعت پیپلز پارٹی ہے، تو اس کے جو مخالفین تھے انہوں نے بھی اس کو بڑھ چڑھ کر اٹھایا ایشو کو، اور اس حد تک اٹھا لیا یا عوامی مسئلہ بنا دیا۔ اب یہ کوئی شخص یہ کہے نا جی وہ چند مفاد پرست، جیسا ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے چند مفاد پرست ہیں، چند لوگ، نہیں، اب یہ عوامی مسئلہ بنا دیا گیا۔ اگر جی ڈی اے، تمام قوم پرست جماعتیں، وہاں کی مذہبی جماعتیں بھی، جے یو آئی ایف جیسی جماعت جو ہے وہ بہرحال ایک قومی جماعت ہے اور اس کا یہ کینالز کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ بھی اس پر دھرنے دے رہی ہے، سڑکیں روکی جا رہی ہیں، ٹرینیں روکی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ایشو تو ہے نا، یہ بن گیا ہے، بنا دیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی دباؤ میں ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو اس کے اپنے سیاسی نقصان ہوتا ہے، تو اب وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ غلط یا صحیح اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے آج جو لیکن اب وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ اول تو اتنا اس معاملے کو جتنا آپ تاخیر کریں گے، جتنا اس کا وہ لٹکائیں گے، اس کی وجہ سے جو ریاست کا یا حکومت کا نیریٹو ہے کمزور ہوگا اور مخالفین کا نیریٹو مضبوط ہوگا۔ اس میں تاخیر ہونی نہیں۔ جب یہ ایشو سامنے آیا تھا اسی وقت وزیر اعظم کو اس میں پہل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی ہدایت پہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے خود اس معاملے کی حساسیت کو سمجھا ہے، اور رانا ثناء اللہ جو کارسپونڈنس شرجیل میمن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی ہدایت پہ کر رہے ہیں، اور وہ رپورٹ بھی نواز شریف کو ہی کر رہے ہوں گے، کیونکہ حکومتی سطح پہ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شرجیل میمن صاحب وزیر اطلاعات ہیں وہاں کے، ان سے رابطے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے وہ کوئی بہتر اس کو سمجھتے ہوں گے سبجیکٹ ہوگا۔ تین لوگ ہیں امپورٹنٹ پیپلز پارٹی میں یا سندھ کی سطح پر پیپلز پارٹی میں، صدر زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ شرجیل میمن صاحب تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جو ان کو انسٹرکشن مراد علی شاہ صاحب دیتے ہوں گے یا ان کو بلاول بھٹو صاحب دیتے ہوں گے یا زرداری صاحب دیتے ہوں گے، اس کے مطابق پریس کانفرنس کرنی ہے انہوں نے۔ فیصلہ کون حیثیت تو ان کی نہیں ہے، ان سے کیوں رابطہ ہو رہا ہے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کل بھی ان سے رابطہ ہوا، آج بھی ان سے رابطہ ہوا، تو یا تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یا زرداری صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں گے۔ یہ رابطہ ہونا چاہیے نواز شریف اور زرداری کے درمیان، یہ رابطہ ہونا چاہیے جناب شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان، یا شہباز شریف صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کے درمیان۔ لیکن یہ تو ایک فریق ہے نا اس مسئلے کا، سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی، باقیوں کو کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ اب آپ ارشاد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکل پہلو تو اپنی جگہ ہیں، 1992 کا واٹر ریکارڈ بھی اپنی جگہ ہے۔ میں تو آپ کو پہلے دن جب یہ کہا تھا کہ یہ 92 کا واٹر ریکارڈ پہ کیوں نہیں آتے، وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے مطابق سندھ کا پانی پہلے بھی اس کو ملتا تھا، اب بھی ملے گا۔
لیکن کیا اس پہ سیاسی جرگہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ خالی پیپلز پارٹی تو سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، وہ ایاز لطیف پلیجو صاحب میں انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، جے یو آئی کا آپ نے ذکر کیا، سانگڑ میں ان کا بڑا تگڑا ایک صوبہ جماعت اسلامی ہے کراچی کے ریسپیکٹ سے دیکھا جائے، اس پہ سیاسی جرگہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو ایک اے پی سی بلانی چاہیے جس میں یہ سب ہوں. ایٹ اے ٹائم اے پی سی نہ بلائیں لیکن ان لوگوں کو بلائیں. ایک تو جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان کو بریف کریں کہ جی اصل ایشو کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے، ریالٹی کیا ہے. ایک تو یہ ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو مطمئن کیا جائے کہ جی ان کینال سے کسی علاقے کی جو ہے حق تلفی نہیں ہوتی، کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوتی، اور اس سے فائدہ ہے وفاق کا بھی اور چاروں صوبوں کا بھی. پہلی بات تو یہ ہے مطمئن. دوسرا یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ کس مرض کی دوا ہے، وہاں بھی اس مسئلے کو اس کو لے جایا جائے نا. ٹھیک ہے نا جی، وہ ایک فورم ہے انہی مقاصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، آپ وہاں اس کو ڈسکس کریں. اب یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اتحادی ہیں. پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہم نے اپنے سینگوں پہ اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے قائم ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے ہوں گے تو یہ حکومت ختم ہوگی. جبکہ مسلم لیگ نون والے جواباً یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ کے تو دیکھیں، وہ دن ہم بھی دیکھیں کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے آپ. لیکن یہ خیر، لیکن بجائے اس کے کہ یہ معاملہ بیٹھ کے طے کر لیا جائے، دو اتحادی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے طے کریں، گیلری سے کھیلا جا رہا ہے، پبلک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ایک دن شجیل میمن صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، ادھر سے عظمہ بخاری صاحب، آج سعید غنی صاحب نے کیا. لیکن میرا ایک سوال اور ہے، سعید غنی صاحب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. قوم پرست جماعتوں نے تو ظاہر ہے علاقے پہ، لسانیت پہ، قوم پہ، قبیلے پہ سیاست کرنی ہے. پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے، بہرحال ہے، ان کی حکومت رہی ہے. کیا شک. سندھ مسئلہ سندھ کا بھی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بلاول بھٹو جس طرح اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بڑھا رہے ہیں، وہ قومی جماعت ہونے والا جو معاملہ ہے ان کا، اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل بیس ہے وہ سندھ ہے. اگر وہ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں کمزور ہوتی ہے تو پھر کہیں اور پیر جمانے کے، پاؤں جمانے کے قابل نہیں ہے وہ. یہ تو حقیقت ہے. تو اس لیے وہ اپنے بیس کمزور نہیں کر سکتے، بنیاد کمزور نہیں کر سکتے. ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، جس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق ریاست کو نہیں چلایا جا رہا ہوگا، جس ملک میں بنیادی ایشوز جو دنیا بھر میں ممالک پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال طے کر لیتے ہیں، وہ 77 سال بھی موجود ہوں گے، ان کو طے نہیں کیا جائے گا، وہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا ایشو جو ہوگا وہ اسی طرح بھڑکایا جائے گا، اسی طرح ابھارا جائے گا، اسی طرح اس پر عوامی جذبات بھڑکائے جائیں گے، اور اسی طرح الجھایا جائے گا سلجھانے کی بجائے. یہ بنیادی خرابی ہے سسٹم میں. اس سسٹم کو آپ نے جمہوری بنیادوں پر، آپ نے آئین کے مطابق چلانے کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ سنجیدگی سے، نیک نیتی سے نہیں کی. یہ اس کے مظاہر ہیں. یہ بیماری نہیں ہے. یہ بیماری وہ ہے کہ جب ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ جی میں شور شرابہ کر کے، جلوس نکال کے، سڑکیں روک کے، کیونکہ وہ جو فورم ہیں وہ تو مجھے انصاف دے ہی نہیں سکتے، ان پر تو یہ مسئلہ میں حل کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک مس ٹرسٹ ہے. بالکل ٹھیک. ان سب کو پتہ ہے کہ مثلا یہ سی سی آئی میں کیوں نہیں جا رہا، سی سی آئی میں کیوں نہیں جا رہے ہیں. یہ چار بڑے اور معاملات پہ روز بیٹھتے ہیں، روز رابطے ہیں. پھر جو وفاقی حکومت ہے وہ واٹر ریکارڈ کی بات کر رہی ہے. دیٹ مینز کہ جو کوٹا سندھ کا جتنے کیوسک پانی روز کا سندھ کو ملنا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ پنجاب میں اگر نہروں کو پانی ڈسٹرب کرنا ہے تو اپنا کوٹا آگے پیچھے کرنا ہے. پانی کے ایشو پر بھی تو
جو سسٹم ہم نے بنا رکھا ہے جس پر چاروں صوبے متفق ہیں اس پر بھی تو اعتراضات ہیں نا, اس پر بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں. ٹریٹی کر لیں نا, کیوں ایک مسئلہ ٹریٹی کا نہیں ہے, مسئلہ امر درآمد کا ہے, مسئلہ نیت کا ہے. ہاں ہمارے ہاں آئین موجود ہے نا, عدالتیں موجود ہیں, وہ ہو رہا ہے سب کچھ. یہ ارسا موجود ہے, ارسا پر ہی اعتراضات ہیں کہ جی کبھی فلاں صوبے کا ممبر نہیں ہے, فلاں صوبے کی شکایت جو ہے اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا جا رہا. نہیں, میرا مسئلہ تو یہ عمل درآمد کا ایشو ہے. یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ان پرنسپل جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ واٹر ریکارڈ موجود ہے, آپ کے حصے کا پانی آپ کو ملے گا, بات سمپل ہے نا. اب اس پہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر نہر یہ تو یہ ستلج سے نکال رہے ہیں, آپ بیاس سے نکال رہے ہیں, آپ چناب سے نکال رہے ہیں, آپ سندھ سے نکال رہے ہیں, اگر آپ ان کو پانی پورا دے رہے ہیں تو اس پہ کنونس کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی تو مسئلہ ہے نا, کہیں نہ کہیں کمزوری ہے نا, جس کی وجہ سے کنونس نہیں کیا جا رہا, یا اجلاس سی سی آئی کا نہیں بلایا جا رہا, یا کوئی میٹنگ نہیں کی جا رہی. صدر پاکستان کو اپنی بات پارلیمنٹ میں آ کے کہنی پڑ رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے نا. اب وہ غلط پرسیپشن ہے, درست اعتراضات ہیں, لیکن ڈیلے اس کو درست ثابت کر رہے ہیں. جو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے. اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے جب آپ نے ایک معاہدہ کیا, اس پر اتنے سال سے آپ عمل درآمد کر رہے ہیں, اس کی روشنی میں تو یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک 2-4 گھنٹے کی ڈیبیٹ کے بعد یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے. آپ نے عوام کو الجھایا ہوا ہے, لوگوں کی توانائیاں ہو رہی ہیں, صوبوں کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب, بریک کے آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب نے. میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا, آج رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ کا پھر رابطہ ہوا, ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ کے حصے کا پانی آپ کو ملے گا. یہ معاملہ اتنا اگر سادہ ہے تو وفاق کنونس کیوں نہیں کر پا رہا سندھ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو؟ مہمان شکریہ جی. بات یہ نہیں کہ وفاق کنونس کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا, ہماری جو منطق ہے, لاجک ہے, اس میں ویٹیج ہے, اور وہ ہم نے ٹیکنیکلی بنیاد پر بتایا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, اور ویسے بھی ماضی کے ایکسپیرینسز میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی ظاہر ہے, صرف پیپلز پارٹی نہیں, سندھ حکومت کی حکومت بھی ہے, اور سندھ حکومت نے جو کہ یہاں پہ لوگوں کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں, ہمیں جو بھی گریونسز لوگوں کے ہیں, لوگوں کے سیریس خدشات ہیں, اس کا ہمیں پورا احساس ہے, اور وہ ہم نے ٹائم بائی ٹائم اس کو مختلف فورمز پہ اٹھایا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی جوائنٹ سیشن میں اس بات کو کیا, پھر کے بعد چیئرمین صاحب نے مختلف جلسوں میں کیا, کہ سب سے پہلے یہ تو پولیٹیکل ایشو جب ٹی وی میں آیا, کب آیا نا, اس سے پہلے افتتاح میں جو لیٹرز وزیر اعلیٰ صاحب نے لکھے ہیں, اور مختلف فورمز پہ جو وزیر اعلیٰ صاحب پچھلے کافی عرصے سے اس چیز کو اجاگر کرتے ہوئے آئے ہیں, تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت شروع سے اس پروجیکٹ کی مخالفت میں ہے, اور ہمارے ابھی فیڈرل گورنمنٹ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کا خاتمہ کریں تاکہ جی لوگ اپنا دوسرا کام کریں, اور اس چیز سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہن میں کلیئرٹی ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں بننے والا. اچھا شرجیل میمن صاحب, بنیادی طور پر جو پنجاب میں ایک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اپنا پانی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. اگر چولستان کا علاقہ آباد ہوتا ہے, فوڈ سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے اس سے ہم نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں, غیر آباد زمینیں آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم نہر اپنے دریا سے اپنے حصے کے پانی سے نہیں نکال سکتے اور اس کو سیراب نہیں کر سکتے, اس کو سیاسی ایشو بنا دیا. نہر کی جو نہروں کا معاملہ ہے, اس پر بنیادی اعتراض سندھ کا کیا ہے؟ اگر پانی کے جو تقسیم میں کوئی گڑبڑ نہ ہو, سندھ کے حصے کا پانی مکمل طور پر دے دیا جائے, تو پھر نہروں پر کیا اعتراض ہے؟ جی شاہ صاحب, میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ
سینس چاہتا ہے کہ جو بھی واٹر اکارڈ سائن ہوئے ہیں جی وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے تحت ان کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی پنجاب اپنے حصے کا پانی دے رہا ہے، تو اگر آپ نیئر بخاری صاحب کی پریس کانفرنس سنتے اور اگر میں ریکویسٹ ہوگی کہ آپ دوبارہ چلا دیجیے گا میرے اس اسپیکر کے بعد. دیکھیے جی پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں مطلب چلو اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اگر کہتا ہے کہ جی ہم پنجاب کا پانی دے رہے ہیں، تو پنجاب کے کون سے حصے کا پانی دے رہے ہیں، کون سے ضلع کا پانی کم کر کے لے رہے ہیں، وہ بتائیں، اناؤنس تو کریں نا آپ. اچھا اب یہ گرے ہی رہ آپ بتائیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، سپوز کہ میں جی جیلنگ کا پانی اٹھا کے میں دے رہا ہوں، ٹھیک آپ ہے لیٹر بتائیں کہ جی میں گجرات کا پانی اٹھا کے دے رہا ہوں، آپ بس آپ اعلان کریں جی اس ایریا کا جو پانی اگر کسی کا میں 100% دے رہا ہوں تو اس کو میں 50% کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چلے. پنجاب کا کسان بھی اس وقت جو ہے وہ بھی آپ کے ان فیصلوں سے خوش نہیں ہے. آپ نے وہاں چیزیں واضح کرنی ہوں گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صرف مفروضوں پر باتیں نہ ہوں، پریکٹیکل باتیں ہوں. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے جا رہا ہے اور ایکچوئل پلان میں یہ پانی کہاں کا لکھا ہوا ہے، وہ سارے ڈاکیومنٹس تو وہ چیزیں موجود ہیں. اب بربری اگر آ کے کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ اپنا پانی دیں گے تو اپنا پانی دیں گے وہ بھی اناؤنس کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس علاقے کے آپ کے ساتھ کسان اور ٹیکسکار کیا کریں گے. آج رانا صاحب نے کیا، شرجیل صاحب رانا صاحب نے آپ کو کیا کہا ہے، اب وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس پہ فردر کیا بات چیت ہوگی، کس لیول پہ ہوگی؟ رانا صاحب سے ایک پازیٹیو بات چیت ہو رہی ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ بہت ہی جلدی کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ اس کا پرائم منسٹر صاحب اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ وہ اعلان کریں تو ہم اس میں پر امید ہے. ظاہر ہے بات چیت ہوگی، ملاقاتیں متوقع ہیں، ملاقاتیں ہونی ہیں، ملاقاتیں ہو جائیں تو پھر کسی کنکلوژن پر نکلیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اور حکومت اپنے جو ہے وہ اسٹانس پہ وہ کھڑی ہے. بنیادی طور پر جو میں سمجھاؤں، آپ کو نہروں کے نکالنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ کو مطمئن کیا جائے یا سب کو مطمئن کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ جی یہ پانی جو جائے گا چولستان کو یا کسی اور ایریا کو، یہ پنجاب کہاں، کیونکہ اب پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی پانی کی کمی تو ہے، یہ پانی کہاں سے نکال کے دوسری سائڈ پہ لے جائے گا اور پانی کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ جی ایسی بات نہیں. ہمیں نہروں پہ اعتراض ہے، جی ہمیں نہروں پہ اعتراض ہے اور ہمارے پاس ایک نہیں 50 وجوہات موجود ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ جی یہ سندھ کے حصے کا پانی ہے، اسی پہ یہ پورا پلان ہو رہا ہے. نہروں پہ ہمیں باقاعدہ شدید قسم کے ہمیں اعتراضات موجود ہیں. اچھا، یعنی آپ کا اعتراض ہی بنیادی یہ ہے کہ یہ بالآخر پانی سندھ کا ہی استعمال ہوگا، سندھ کے پانی کی کٹوتی ہوگی، اور آپ کو ارسا پر اعتماد نہیں ہے، ارسا کے جو ٹیلیمیٹری سسٹم ہے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ نہیں جی، ارسا سے ماضی سے ہمارے بہت برے ورسٹ جو ایکسپیرینسز رہے ہیں، تو ارسا کی فارمیشن پہ بھی ہمیں اعتراض ہے جو ریسنٹلی ہوئی پھر کیئر گورنمنٹ میں کہ آخر ایک حکومت الیکشن سے ایک دن پہلے یا گورنمنٹ بنیزیشن پر جو انہوں نے ارسا نے جو کام کیا، ہمیں ارسا کی بہت ساری چیزوں پہ اعتراضات ہیں. اس پورے فارمولہ پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور وہ بہت سنگین نوعیت کے کوئی چھوٹا موٹا ایشو تھا تو ہم شاید کل بھی کوٹ پی بھی لیں، لیکن یہ یہاں پہ 7 کروڑ لوگوں کے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. 7 کروڑ لوگوں کے بعد پھر جو وہاں پہ مویشی ہیں ان کے پینے کا پانی کا مسئلہ ہے. پھر یہاں پہ آپ کے جو ملک کی پوری آپ کی اکانومی زراعت پہ لوگ کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ان کسانوں کے لیے مسئلہ ہے، ان کاشتکاروں کے لیے مسئلہ ہے، ان فیملیز کے لیے مسئلہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے کہ جی کہ یار آج میں نے کسر کھا لی، کل کسی اور نے کسر کھا لی. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. جی صحیح. اچھا، آپ کے مخالفین جو پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی قوم پرستوں کے دباؤ میں، جی ڈی اے کے دباؤ میں اس مسئلے کو لے کر کھڑی ہے. بیسیکلی انہوں نے ایک مسئلہ الجھا دیا ہے اور پیپلز پارٹی یہ احساس نہیں کر رہی کہ حکومت کی اتحادی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک قومی جماعت ہے، وہ کوئی سندھ کی جماعت نہیں ہے. اس کو یہ اس ایشو کو پورے قومی تناظر میں دیکھنا چاہیے، نہ صرف کہ سندھ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہ بھی میں ایک غلط پرسن ٹھیک کر دوں. ای ڈی اے کے آپ بیانات دیکھ رہے ہیں کب سے شروع ہوئے ہیں؟ سپٹمبر کے بعد سے شروع ہوئے ہیں، نومبر میں شروع ہوئے ہیں. ہم یہ بات کب کریں وہ میں آپ کو تاریخ پتہ کر سکتا ہوں کہ ہم نے ارسا کو لیٹر کب لکھے، ہم نے ساری کمیٹیز میں کب فارمیشن کے لیے خط لکھے، ہم نے ایکٹنگ کی میٹنگوں کے لیے کتنے خط لکھے، کب سے لکھے. ہم تو پہلے دن سے کر رہے ہیں. یہ لوگ اب جاگے ہوں گے نیشنلسٹ، اور چیزیں تو وہی ہے جو کہ کالا باغ ڈیم جب میں ریلیاں نکالتے رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں. جی ڈی اے کی ہم نے شکل سب کی، ان سب لوگوں کی ہم جانتے ہیں.
काला बाग डैम के हक में इन्होंने रैलियां निकाली परवेज मुशर्रफ के दौर में, और आज लड़के वो नेशनलिज्म का नारा लगा रहे हैं। नेशनलिज्म वगैरह सब लोग अब जाएंगे। सबसे पहले पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जो अपने काम थे वो करते आई है। कोई एक भी ऐसी पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जाने से, क्योंकि ये मैटर है सिंध गवर्नमेंट का, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। सिंध हुकूमत का मसला है, तो सिंध हुकूमत ने कोई एक लेटर दिखा दे जब इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट की है। अच्छा, ये मामला सीसीआई में हल होगा? एक सेकंड। अच्छा, एक मुलाकात यूसुफ गिलानी साहब, नवीद कमर साहब, उन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म से की। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई, मेरे ख्याल इफ्तारी भी इकट्ठे की उन्होंने। उसमें ये मामला नहीं तय पा सका, वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन नहीं कर सके? नहीं, जब मैं कुछ चीज़ों को रहने दे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने और पूरी सिंध हुकूमत ने हर फोरम पे इस मैटर को टेकअप किया है। और अब भी जो है हमारा यही स्टांस है कि हम चाहते हैं कि ये मुतनाज़ा प्रोजेक्ट जो है ये बंद किया जाए। अच्छा मेमन साहब, ये बताइए कि जो इरसा है, आपने कहा कि उसका जो मैकेनिज़्म है उस पर आपको एतराज़ है, उस सिस्टम पे एतराज़ है। दूसरा, अब ये मामला आपकी नज़र में सीसीआई में जाना चाहिए या इरसा का सिस्टम भी देखते हुए इस पर एक सियासी जरगा हो और नया मैकेनिज़्म बनना चाहिए? देखिए जी, हम चाहते हैं कि जो सीसीआई की मीटिंग होनी थी वो हो और उसमें इसके खात्मे का ऐलान किया जाए, बताया जाए कि यहाँ सिंध सूबे के ये एतराज़ात किए हैं, ये बड़े टक्कर है, इस पर हम खत्म कर दें। अच्छा, या और आसान तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऐलान करें कि इस पर खत्म कर दें। यानी ये नहरें हम नहीं निकालेंगे, इस पूरे मंसूबे को तर्क किया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक, बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई की जो खामोशी है और बयानियाँ बाहर नहीं आ रहा और उसको 15 दिन हो चुके हैं, ये जो है मामलात के अंदर जो शराइत थी उसी का शाखसाना है और 60 दिन तक यही CBMs होते रहेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने बाहर आ जाना है। क्या वाकई कोई TORs डिसाइड हो गए, शराइत तय हो गई, मामलात चल पड़े और अब उन पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, फैसल वाडा के बाद अब शेर अफजल मरवत साहब की बारी है। मीडिया इसको बड़ा उठा रहा है, लेकिन मैं उनकी किसी बात पे कमेंट नहीं इसलिए नहीं करूँगा कि अब उनका पार्टी से कोई ताल्लुक है नहीं। अगर वो अपनी ज़ाती राय देते हैं तो उसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकती। नहीं, वो राय नहीं दे रहे, वो तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को मुज़ाकरात शुरू हुए, 24 को वो टूट गए, वरना तो अगले 15 दिन में जनाब इमरान ख़ान साहब को बाहर आना था। 45 दिन में शायद इमरान ख़ान साहब इलेक्शन लड़ रहे होते किसी हल्के से, तो वो मुज़ाकरात नहीं हुए। फिर दिसंबर में वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और अब भी वो इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं कि क्या, सवाल भी यही है कि क्या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मैयर्स लिए जा रहे हैं, क्या ये जो कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जाता और कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है, इसके पीछे भी यही मंतक है? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है वो तो खान साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए और स्पेशली जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी बातें होती हैं, बिल्कुल उन्होंने खुलकर कहा है कि बिल्कुल मुज़ाकरात अगर वो हों तो बिल्कुल होने चाहिए और मुल्क के मफाद में होने चाहिए। वो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरे लिए ना करें, मेरे लिए ना करें, बुशरा बीबी के लिए ना करें, तो बात ही खत्म हो गई। वो कहते हैं कि मुल्क के मफाद में। देखिए, इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त मसला ये नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त मसला ये है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है। नहीं यूसुफजई साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये वही बात है कि मुल्क के वसीतर मफाद में ये बातें, ये खिताबात हम पहले भी सुनते रहे। लेकिन सवाल आप तायद करें या इसकी तरदीद करें ना, तस्दीक करें या तरदीद करें कि जो बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रही? कोई बात नहीं हो रही है, नहीं कोई बात नहीं हो रही है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर अदलिया आज़ाद हो जाए, पार्लियामेंट की बालादस्ती आ जाए, ह्यूमन राइट्स बहाल हों, तो इमरान खान 2 हफ्ते भी जेल में नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है।
لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں اسپیسیفکلی میرے لیے بات نہ کریں کہ جی آپ کو وہ NRO نہیں لے گا, وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہو جائیں تو عدالتوں کے آپ دیکھیں نا ان کے کیسز کس طرح لٹکائے جاتے ہیں. عدالت اگر کہتی ہے کہ جی ان کو پیش کیا جائے, نہیں پیش کیا جاتا. بہانہ کیا ہوتا ہے جی سیکورٹی رسک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یعنی ایک اسلام آباد کے اندر اگر پوری حکومت مل کر عمران خان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکتی تو آپ حالات دیکھیں. یہ کہتی ہیں بڑے بڑے انویسٹرز کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, انویسٹمنٹ کریں. بھائی پہلے اپنا وہ تو سیدھا کریں, آرڈر تو کریں اپنے آپ کو. یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا دنیا کو یہ پیغام نہیں جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس لیے پیش نہیں کیا جا رہا ہے کہ جی سیکورٹی رسک ہے؟ یہ کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے؟ تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں امن لانا چاہیے, رول آف لا لانا چاہیے. اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. نہ ہی ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ترقی آ گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کپاس ہے نا, کپاس ہمیں تو عام آدمی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کی ساری جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ تو کپاس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, دھاگے کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ ہم وہ ملک ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اپنے ٹیکسٹائل کو. آج ہم 60% سے زیادہ جو ہے کپاس آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. کیوں منگوا رہے ہیں؟ اس لیے منگوا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے لوکل اس پہ آپ نے 18% جنرل سیل ٹیکس لگا دیا ہے, اور جو آپ درآمد کر رہے ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے کسانوں کے ساتھ. صحیح ہے. ملک حکومت کر کیا رہی ہے؟ صحیح ہے. اب یہ بتائیں یوسف زئی صاحب, یہ اس پہ ہم آتے ہیں ذرا اکانومی پہ اور سارے معاملات پہ, لیکن PTI میں علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب ایک طرف نظر آتے ہیں, گوہر علی خان اور علی امین گنڈاپور دوسری طرف نظر آتے ہیں. ایک یہ جو تفریق ہے پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا, یہ سب کیا انڈیجنس ہے یا یہ کوئی پلانڈ ہیں چیزیں کہ ایک دوسرے کے بیانات کی بھی تردید ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں, پھر ایک خبر آتی ہے کہ صلح ہو گئی, پھر اختلافات سامنے آ گئے, اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے جماعت کو؟ دیکھیں یہ جو نام دیا جاتا ہے نا اختلافات تو تب ہوتے جب سلمان اکرم راجہ اور صاحب اور بیرسٹر گور صاحب ایک ساتھ نہ بیٹھتے, تو شام کو تو ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں اختلاف رائے جو ہے وہ ہوتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں. میں کتنے دفعہ کہہ دیتا ہوں, میں اپنی پارٹی سے بھی اختلاف کر لیتا ہوں کبھی کبھی, اور اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں پارٹی کے پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں. ہاں میرا حق بنتا ہے, جو چیز مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی ہے میرا حق بنتا ہے. پارٹی کے اندر اتنی جمہوریت ہے, اور دیکھیں گروپ بندی تو اس پارٹیوں میں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی فائدہ ہو. اب اس پارٹی کے اندر آپ گروپنگ کریں گے تو ختم ہو جائیں گے, اس لیے کہ ووٹ عمران خان کا, ورکر عمران خان کا, وہ کوئی کسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو کوئی گروپنگ کرے گا؟ یا تو یہ ہونا کہ کوئی کہے کہ جی میں فلاں میرا ساتھ عہدہ ہے اور میں اگر الگ ہو گیا تو میرے ساتھ اتنے سارے لوگ چلے جائیں گے. ایسا تو کچھ ہے نہیں, اس لیے ہمیں کوئی ہم وریڈ بھی نہیں ہے اس حوالے سے, نہ ورکروں کو کوئی تشویش ہے. عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, اس لیے اگر کوئی اختلاف رائے ہو نا تو اس کو اس سے ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پارٹی میں گروپ بندی ہے. اور اگر ہو بھی 20 گروپ بھی بن جائے نا تو تحریک انصاف پہ فرق نہیں پڑنے والا. کال عمران خان نے دینی ہے, لوگ عمران خان کے لیے نکلیں گے. اب جن کو چلنا ہے وہ چلیں گے, جن کو نہیں چلنا ہے وہ چلے جائیں گے, جس طرح بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. اچھا ابھی شوکت صاحب یہ مائنز اینڈ منرل بل آیا, سندھ KPK حکومت نے پیش کیا, اسمبلی میں ٹیبل کیا, اختلافات ابھر آئے. آپ کی بڑے لیڈر قائدین نے کہا کہ جی یہ تو کہیں اور سے آیا ہے. آج بھی ایک بریفنگ ہوئی ہے, بابر سواتی صاحب اس بریفنگ کی قیادت کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ اور دوسرے وزراء جو ہیں اس کی وضاحتیں پیش کر رہے تھے. تو یہ اتنی بے اعتمادی پارٹی کے اندر اپنی لیڈرشپ سے کیوں ہے کہ ایک بل وہ پیش کرتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے خود تیار کیا ہے, لیکن آپ کے صرف ورکر نہیں لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مشکوک معاملہ ہے. تو یہ علی امین گنڈاپور پر یہ شک و شبہ کا اظہار ہے, کوئی گروپ ہے جو لڑا کے رکھنا چاہتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بل ابھی تک پاس نہیں ہو سکا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب حتمی منظوری دیں گے تو پاس ہوگا. یہ کیا ہوا؟ کچھ وزراء دفاع کر رہے ہیں, اس کو مخالفت کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے جو کچھ گروپ جو آپ نے ذکر کیا, اختلاف رائے تو ہے, اور بڑے کھل کر بھی آئے ہیں لوگ, میڈیا کے اوپر بھی آئے ہیں.
تو اس چیز کو متنازع بنا دیا گیا ہے بالکل. اب جب متنازع ہو گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اسمبلی میں اگر اٹھائی گئی ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھائی ہے. اپوزیشن کو تو یہ توفیق بھی نہیں تھی کہ وہ بل کو پڑھ لیتے اور نہ ہی ان کو کس سے کوئی سروکار تھا. اگر وہاں پہ کوئی ایشو اٹھایا تو وہ بھی پی ٹی آئی نے اٹھایا. اور اس میں دیکھیں سارا بل میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سارا بل خراب ہے. کچھ شکیں ایسی ہیں جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, کنفیوژن ہے اس میں نے خود پڑھا ہے وہ بل. مثال کے طور پر آپ کے نزدیک کون کون سی شکیں جو ہیں کنفیوز کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ میرے خیال سے 3-4 ایسی ہیں جس میں میرے نزدیک, اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنا وہ ہے, جیسے اسٹریٹجک مائنز کے حوالے سے. حالانکہ یہ چیزیں جو 2017 کا جو ایکٹ ہے مائن اینڈ منرل, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کو دوبارہ یہاں پہ لایا گیا ہے اور تھوڑا سا اس میں جو چینجز کر کے لایا گیا, تو اس سے جو شکوک پیدا ہوتے ہیں وہ شکوک اگر دور کر دیے جائیں تو یہ بہترین چیزیں. دیکھیں اگر آپ میفا کی بات ہو رہی ہے کہ میفا جو اتھارٹی بن رہی ہے وہ اس سے یہ شکوک ہے کہ جی شاید یہ پورا قبضہ ہو جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گی. ایسا نہیں ہے, میفا کا کام صرف مشاورت دینا ہے. اور جو ایک اور جو چیز ہے اس کے اندر کہ جو اتھارٹی بنتی ہے پھر جو اس کے اندر وہ بنے گی تو اس کا جو اس میں کوآپٹیڈ ممبرز ہوں گے, تو کوآپٹیڈ ممبر سے شاید کوئی یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ آ جائیں گے جو پھر انفلوئنس کریں گے. تو اس طرح بھی نہیں ہے, اس میں ٹیکنیکل لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اس کو سمجھتے ہیں, جو حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ ایشو اٹھایا گیا, اس کو دیکھا گیا. اور ظاہر ہے میں چونکہ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر ہوں 3-3.5 سال, بل جو ہوتا ہے بل بہت سارے بل آ جاتے ہیں اسمبلی میں اور پارٹی کا فیصلہ ہوتا تھا کہ ان کو منظور کرنا ہے, لیکن اس میں ڈیبیٹ کے دوران کچھ نکات نکل آتے تھے. نہیں یوسف صاحب سوال یہ ہے, وہ بات ٹھیک ہے, اب اس پہ جو اس کا سبسٹینس ہے اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, صوبے کے حق میں ہوگا, منظور بھی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ جس شکیل خان نے بات کی یا باقی لوگ بیرسٹر سیف نے بات کی کہ ان کو وہ قسمیں اٹھا کے وضاحت دینی پڑی کہ یہ بل کہیں سے نہیں آیا ہے. اب یہ آپ کی پارٹی کے اندر جو اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ مسٹرسٹ جو ہو چکا ہے, وزیر اعلیٰ پہ ہی مسٹرسٹ ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ کے کیمپ پہ ہی مسٹرسٹ ہو رہا ہے, کیا یہ سلسلہ صرف اس بل کی حد تک ہے, یہ معاملہ آگے بھی بڑھے گا؟ نہیں, میں خیال نہیں آ رہا ہے کہ اتنا کوئی زیادہ فرق پڑے گا. دیکھیں اختلافات تو شروع دن سے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب پرویز خٹک صاحب سی ایم تھے اس وقت بھی کچھ لوگ اس کے مخالف تھے. اس کے بعد محمود خان کے حوالے سے آپ نے دیکھا اس وقت بھی کچھ لوگ مخالف تھے. اب امین گڈاپور صاحب ہیں, ان کے خلاف بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بٹھا کے ان معاملات کو ٹھیک کریں. پہلے بھی جب عمران خان جیل سے باہر تھے تو انہوں نے سب کو بٹھا کے معاملات حل کیے تھے. آج چونکہ وہ جیل میں, تو رسپانسبلٹی گوز آن دا شولڈر آف اس کا بیرسٹر گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور مرایوب صاحب, ان کو چاہیے کہ سب کو بٹھائیں. اور یہ جو مسٹرسٹ ہے یا جو معاملات ایسے ہیں جو وہ ان کو حل کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ مطلب بڑے اختلافات ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آج عمران خان کوئی کال دیتے ہیں تو سارے مل کر اس کال میں شریک ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا ہے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا ہے. ایسے اختلافات نہیں ہیں. لیکن ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر ہوتا ہے اس طرح کہ ایک جو ہے نا پالیسی سے اختلاف رائے رکھنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو پارٹی کے خلاف استعمال کرنا بری بات ہے. بابر سواتی صاحب پہ الزام لگایا اعظم سواتی صاحب نے, آپ کی پارٹی کی تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی, رپورٹ آئی, بابر سواتی صاحب کو کلیئر کیا گیا, وہ الزامات غلط ثابت ہوئے. اعظم سواتی صاحب ایک سیریس آدمی ہیں, سینئر آدمی ہیں, ان کی طرف سے یہ الزامات اور اب وہ غلط ثابت ہو گئے, تو کیا اعظم سواتی صاحب کو آپ معافی کا مطالبہ نہیں کرتے کہ بابر صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, یا جو الزامات غلط ثابت ہوئے, بابر صاحب کی ذات پہ کیچڑ اچھالا گیا, اس کا کوئی ازالہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں واحد بندہ تھا اس وقت بھی, میں نے کہا تھا کہ اعظم سواتی صاحب بڑے سینئر ہیں, ہمارے قابل احترام ہے, لیکن ان کو اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا. اور اگر الزامات ہی لگا رہے تھے تو ثبوت دینے چاہیے تھے. الزامات لگاتے, الزامات پارٹی کے حوالے کرتے تھے. ٹھیک ہے, میڈیا پہ آنا, جس طرح اس دن انہوں نے آ کے میڈیا پہ قرآن اٹھا کے کہا کہ جی مجھے عمران خان نے یہ ٹاسک دیا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایسا کوئی ٹاسک نہیں دیا. تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اعظم سواتی صاحب بڑے سینئر ہیں, اس طرح کے وہ اپنے جو شخصیت ہے اس سے ان کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے. میں تو ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی بات ہو, سوائے ان کے اکیلے نہیں, جو بھی ہو,
जो भी बात हो पार्टी के अंदर बात की जाए, उस पे फोरम मौजूद है पार्टी का, वो उसके मेंबर हैं, हम तो मेंबर भी नहीं है बदकिस्मती से, वो तो मेंबर है, उनको तो ये पूरा हक हासिल है कि वो आके फोरम के ऊपर बात करे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादती की है। और जो स्वाति साहब मैं जानता हूँ, स्पीकर अब्बासी साहब जो है, मैं उनको जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। और उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया, होना तो ये चाहिए था कि वो इल्ज़ामात के सबूत पहले पेश होते, और अब अगर वो हुआ है, उनको बरी कर दिया गया है, तो अब आज़म सादी साहब को खुद सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है। जी सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जी साहब, आपके वक्त का बहुत गया। इरशाद साहब, ये सियासी मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन आज 21 अप्रैल है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विसाल भी है। अब खैर सोशल मीडिया है तो जो ज़ाविये हैं, डिबेट के अंदाज़ भी बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अफ़कार इकबाल आप समझते हैं कि आज भी जो आपने अपनी ज़माने तालिब इल्मी में या अवाइल जवानी में जो जोश व जज्बा या अफ़कार इकबाल से लोगों को शनासाई या उसका इदराक देखा था, क्या आज भी मौजूद है? और ये सोशल मीडिया के आने के बाद और मीडिया के आने के बाद ये बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए, इस मीडिया के आने के बाद और सोशल मीडिया के आने के बाद तो इकबाल के अफ़कार की, ख़यालात की अफादियत मज़ीद बढ़ी है। इकबाल ने क्या कहा था? दो बातें की थी। एक तो ये है कि जी फ़िक्री आज़ादी, मुसलमान जो हैं, जो अजमी असरात हैं इस्लाम पर, जिसकी वजह से उनकी ये मलूकियत है, सुल्तानियत है, बादशाहत है, ये फ़िक्री आज़ादी सल्ब कर लेते हैं और मुसलमानों की हुई है, जिसकी वजह से वो ख़ुददारी से महरूम हो गए हैं। तो फ़िक्री आज़ादी आपके अंदर खुद ही पैदा करती है, ख़ुददारी पैदा करती है, और एक ख़ुददार कौम ही अपनी आज़ादी का जो तहफ़्फ़ुज़ भी करती है और आज़ादी के समरात से मुस्तफ़ीद भी होती है। एक तो आज हमें अंदाज़ा हो रहा है इतने साल गुज़रने के बाद कि इकबाल ने जो बात की थी वो बाकी अक़वाम ने समझी, लेकिन बदकिस्मती से एक दौर में हमने समझा, हमने आज़ादी हासिल की, लेकिन आज़ादी के बाद जो तकाज़े थे वो हम पूरे नहीं कर पाए और इस वक्त एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक बहरान का शिकार हैं और उससे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। दूसरा, उन्होंने मग़रिब की जो मरूबियत थी और नकाली थी, वो ये कहा कि कोई भी दूसरी कौम या गालिब तहज़ीब जो है उससे मरूब हो के या उसकी नकाली करके आप ना तरक्की कर सकते हैं, ना इस्तिफ़ादा करना चाहिए उनके अफ़कार से, ख़यालात से, जो उसके अच्छे पहलू हैं उनसे ज़रूर आप मुस्तफ़ीद हों, लेकिन नक्काली ना करें, मरूब ना हों। वो जौहर अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी पैदा किया है, अपने जौहर को निखारें, ना कि दूसरे की नक्काली करके आप चाहें। और ये हम जो नुकसान उठा रहे हैं कई साल से, ये हम इसी का तो नुकसान उठा रहे हैं कि हमने कभी कहा जी लाहौर को हम पेरिस बनाएंगे। पेरिस क्यों बनाएंगे? लाहौर को लाहौर बनाए। लाहौर एक दौर में बहुत खूबसूरत शहर था। जब लाहौर एक खूबसूरत शहर था, उसमें मज़ीद खूबसूरती पैदा करें, आप पेरिस बनाएंगे। हम फ़लाँ मुल्क की तरह तरक्की करेंगे, कभी चीन का हवाला दिया जाता है, कभी किसी और मुल्क का हवाला दिया। आप वो चीन से आगे थे एक दौर में, माशी तौर पर, सियासी तौर पर उससे आगे थे। आप कोरिया से आगे थे, आप मलेशिया से आगे थे। तो आप अपनी जब बुनियाद खोते चले जाते हैं, उससे हटते चले जाते हैं, तो आप ज़वाल की तरफ जाते हैं। इकबाल ने इसकी निशानदेही बहुत पहले कर दी। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।